इसी तरह पहली बार इनकी हुकूमत के अंदर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को दोबारा गिरफ्तार किया गया है। मुझे इसमें कोई ज़र्रा बराबर भी शक नहीं है कि मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को किसी किस्म के एहतसाब की खातिर या किसी इल्ज़ाम पे गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि उनके ऊपर तो रेफरेंस जो है वो चल रहा था। तो रेफरेंस के दरमियान में गिरफ्तार करना, जैसे मुझे गिरफ्तार किया था, मेरे पे आज तक 1.5 साल हो गया रेफरेंस नहीं बना। मुझे नैब में ले जाके मेरे साथ मुझे कहानियाँ सुनाई जाती थी, मेरा पूछा जाता था कि हम घर में क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन के नाम पे। 1.5 साल हो गया, रेफरेंस आज भी दायर नहीं हुआ। तो शहबाज शरीफ साहब को अदालतों के इस तरह से चक्कर लगवा के उनका जो वो फैसले पहले लिख के लाए होते हैं, उन्होंने उनको गिरफ्तार करना था। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। कौम भी ये जानती है, यहाँ पे बैठे मीडिया के मुअज़्ज़ज़ हज़रात भी ये जानते हैं, इस किस्म की जो फैसले देने वाले लोग हैं वो भी ये जानते हैं, और मुस्लिम लीग नून भी बहुत अच्छे से जानती है कि शहबाज शरीफ को जिस चीज़ की सज़ा आज मिली, जिस तरह से उनको अदालतों के चक्कर लगवाए जा रहे थे, जिस तरह से उनके औलाद को, उनकी फैमिली को, उनकी बेटियों को, उनकी वाइफ को जिस तरह से जुल्म का निशाना बनाया गया, उसकी वजह सिर्फ एक है, एक वजह उसकी, और उसकी वजह ये है कि शहबाज शरीफ ने सरतोड़ कोशिशों के बावजूद अपने भाई का साथ नहीं छोड़ा। और उन्होंने न सिर्फ अपने भाई का साथ नहीं छोड़ा, बल्कि उन्होंने वफादारी की, अपने भाई होने की। उन्होंने जो लॉयल्टी है, कमिटमेंट है अपने भाई के साथ, भाई के कॉज के साथ, पार्टी के साथ, एक लम्हे के लिए भी वो वेवर नहीं किए। अब देखें आप, उनकी वाइफ को इश्तिहारी बना दिया गया, उनके बेटों को इश्तिहारी बना दिया गया। हमजा शहबाज शरीफ जो मेरा भाई है, उसको तकरीबन 13 महीने हो चुके हैं जेल के अंदर, उसको कोरोना हो गया है, लेकिन उसको भी वो अभी भी जेल में है। उसके ऊपर भी अभी कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ, लेकिन उसको जेल में रखा हुआ है। इस सारे जुल्म के बावजूद, इन सारे ओछे हथकंडों के बावजूद शहबाज शरीफ अपने भाई के साथ अनवेवरिंगली खड़ा रहा। और उन्होंने अभी लास्ट वीक में 2-3 उनके बयानात सामने आए हैं। उन्होंने कहा आपने मुझे गिरफ्तार करना है करें, आपने मुझे पकड़ना है पकड़ें, लेकिन मोहम्मद नवाज शरीफ ने जो तकरीर की है, जो एपीसी का एलामिया आया है, जो एपीसी ने प्लान दिया है, उसके ऊपर 100% अमल होगा। और जो अब मियां साहब ने जो बातें की हैं, जो तकरीर की है, उस पर शहबाज शरीफ साहब ने कल भी ये फरमाया था कि मैं अपने भाई के साथ खड़ा हूँ। उन्होंने अपनी तकरीर में कोई गलत बात नहीं की। उन्होंने अपनी तकरीर में जो कहा वो आइन की और कानून की रूह के। तो इस चीज़ को तो पहले समझ लेना चाहिए कि शहबाज शरीफ को किसी एलिगेशन पे गिरफ्तार नहीं किया गया। अब दूसरी बात यह है कि अगर इस मुल्क में, पाकिस्तान में, प्लीज, अगर कोई कानून है, कोई इंसाफ है, सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। उनका कहना था कि आज बहुत ही अफसोसनाक दिन है। शहबाज शरीफ तो रेफरेंस चल रहा था, इसी दौरान ही उनको गिरफ्तार किया गया। मजीद कहा कि 1.5 साल से रेफरेंस मेरे पे भी चला लेकिन साबित ना कर सके।
مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز میڈیا سے گفتگو کر رہی تھیں. آپ کو بتائیں کہ ان کا کہنا تھا کہ آج بہت ہی افسوسناک دن ہے. شہباز شریف پر تو ریفرنس چل رہا تھا, اسی دوران ہی ان کو گرفتار کیا گیا. مزید کہا کہ 1.5 سال ہو گیا ہے, میرے خلاف ریفرنس ابھی ثابت نہ کر سکے. مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی. ان کا کہنا تھا کہ آج بہت ہی افسوسناک دن ہے. شہباز شریف تو ابھی ان کے اوپر ریفرنس چل ہی رہا تھا کہ اسی دوران ہی ان کو گرفتار کیا گیا. مزید کہا کہ 1.5 سال ہو گیا, میرے خلاف بھی مقدمہ چلا لیکن ثابت نہ کر سکے. آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی. ان کا کہنا تھا کہ آج بہت ہی افسوسناک دن ہے. شہباز شریف پر تو ریفرنس چل رہا تھا, اسی دوران ہی ان کو گرفتار کیا گیا. مزید کہا کہ 1.5 سال ہو گیا, میرے خلاف مقدمہ درج ہوا لیکن ثابت نہ کر سکے. مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی. ان کا کہنا تھا کہ آج بہت ہی افسوسناک دن ہے. شہباز شریف پر تو ریفرنس چل رہا تھا, اسی دوران ہی ان کو گرفتار کیا گیا. ایک گھریلو خاتون تھیں, جب وہ اچانک کہیں سے اثاثے سارے ان کے نام آئے, ان کی انویسٹمنٹ سامنے آئی, تو نیب کو کیس نظر نہیں آیا, عمران خان کو وہ کیس نظر نہیں آیا. آپ ان کو ان کے بچے جو ہیں وہ 25-30 سال کے, وہ ان پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں. شہباز شریف کے بچے جو کہ اب 40 سال کی عمر سے. مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی. ان کا کہنا تھا کہ آج بہت ہی افسوسناک دن ہے. شہباز شریف پر تو ریفرنس چل رہا تھا, اسی دوران ان کو گرفتار کر لیا گیا. مزید کہا کہ 1.5 سال ہو گیا, میرے خلاف مقدمہ چلے ثابت نہ کر سکے. مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز میڈیا سے گفتگو کر رہی تھیں. ان کا کہنا تھا کہ آج بہت ہی افسوسناک دن ہے. شہباز شریف پر تو ریفرنس چل رہا تھا, اسی دوران ہی ان کو گرفتار کیا گیا. مزید کہا کہ 1.5 سال ہو گیا, میرے خلاف مقدمہ چلایا لیکن ثابت نہ کر سکے. کہ یہ کس قسم کا انصاف ہے؟ اس قسم کا انصاف جو ہے جس میں عدالتوں کو بلیک میل کر کے, ججز کو بلیک میل کر کے, ان پر دباؤ ڈال کر, میڈیا پر دباؤ ڈال کر. اب آپ یہ دیکھیں کہ میڈیا پر دباؤ ڈالا گیا کہ عاصم سلیم باجوہ صاحب کی خبر آپ نے نہیں اٹھانی, اور اس کے بعد جب پریشر آیا تو عاصم سلیم باجوہ صاحب کی کلیریفیکیشن آ گئی, جو کہ میڈیا کو کہا گیا کہ چلاؤ. اب میڈیا بھی پوچھ رہا تھا, ہم بھی پوچھ رہے تھے کہ یہ کس خبر کی کلیریفیکیشن آ رہی ہے. خبر تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھی, اس کی کلیریفیکیشن ایشو ہو گئی, خبر ہمیں پتہ ہی نہیں تھی. تو میڈیا کو اگر آپ اس طرح سے دبائیں گے اور اس طرح سے عدالتوں کو آپ بلیک میل کریں گے, پریشرائز کریں گے. کہا جاتا ہے نا کہ مسلم لیگ نون اداروں کے خلاف ہے یا اداروں کے خلاف بات کرتی ہے. یہ بات جو آپ صرف یہ دیکھیں کہ اداروں کو اس طرح سے, چاہے وہ عدلیہ ہو یا وہ کوئی اور ادارہ ہو, جب آپ ججز کو بلیک میل کرتے, جب آپ معزز عدلیہ کو پریشر میں لے کے آتے ہیں, اس سے زیادہ متنازع کوئی چیز عدالتوں کو اور اداروں کو نہیں بنا سکتی. تو ہم تو آج پوچھنے میں حق بجانب ہیں کہ شہباز شریف کے خلاف تو کچھ ثابت نہیں ہوا, اس کے بچوں کے اپنے کاروبار ہیں. تو آپ کو جن لوگوں کے خلاف ثبوت سامنے آ گئے, اور وہ ایسے ثبوت ہے کہ انسان یا تو کانوں کو ہاتھ لگائے یا حیران ہو, وہ کسی کو نظر نہیں آ رہے. کبھی مولانا فضل الرحمان صاحب کو نوٹس بھیج دیا جاتا ہے, کبھی شہباز شریف صاحب کو گرفتار کر لیا جاتا ہے, لیکن ہے کسی میں اتنی ہمت کہ عاصم سلیم باجوہ کو نوٹس بھیجے؟ تو یہ ہے شہباز شریف صاحب کی گرفتاری کی پوری کہانی. شین میں سے نون نکالنے والے اور نون میں سے شین نکالنے والے یا میم نکالنے والے, یہ ان کی اپنی چیخیں نکل گئی ہیں. کیونکہ نون میں سے شین نہیں نکلی, شین میں سے نون نہیں نکلے گی, کیونکہ نون اور شین جو ہے وہ یوں ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے. لوگ جن کو اپنے رشتے کا پتہ نہیں ہے, جن کو رشتوں کی قدر نہیں ہے, جو کہ رشتوں کے تقدس کو نہیں جانتے, انہوں نے اپنی زندگی میں نہ کچھ دیکھا ہے, نہ پریکٹس کیا ہے. جنہوں نے ہر رشتوں کو استعمال کیا ہے, ان کو نہیں پتا کہ بھائیوں کے درمیان بھائی چارہ کس کو کہتے ہیں, ان کے درمیان محبت کس کو کہتے ہیں, ان کے درمیان کمٹمنٹ کس کو کہتے ہیں. شہباز شریف صاحب نے, ان کی ایک ذاتی سوچ ہے, 30 سال سے ہے, 40 سال سے ہے, وہ اسی طرح کی ان کی ایک سوچ ہے جس میں وہ سمجھتے ہیں کہ مفاہمت کی جو سیاست ہے وہ شاید بہتر ہے. لیکن
وہ یہ بات میاں صاحب سے بھی کرتے ہیں, پارٹی سے بھی کرتے ہیں, ہمارے درمیان میں بھی کرتے ہیں, لیکن جب میاں صاحب کا فیصلہ آ جاتا ہے تو اس کے آگے شہباز شریف سب سے پہلے انسان ہیں جو سر تسلیم خم کرتے ہیں. تو شہباز شریف صاحب آج ہمارے صدر ہیں, انشاءاللہ رہیں گے, لیکن وہ بھی نواز شریف کو اپنا قائد مانتے ہیں, وہ بھی نواز شریف کے حکم پر لبیک کہتے ہیں, اور نواز شریف کے حکم پر لبیک کہنے کی آج ان کو یہ سزا ملی ہے. دوسری بات یہ کہ عمران خان صاحب کو شاید یہ خوف ہے کہ شہباز شریف صاحب ان کے متبادل ہیں, اور اگر تھوڑی سی بھی جگہ انہوں نے شہباز شریف صاحب کو دی تو وہ ان کے متبادل کے طور پہ ان کی جگہ لے لیں گے. تو یہ خوف تو اپنی جگہ, جس کی جو کمزور وکٹ پہ کھیل رہا ہو, جو مسلط شدہ ہو, جس کو لایا گیا ہو, جس کو عوام کے 22 کروڑ عوام کے سروں پہ مسلط کیا گیا ہو, جس کی اتنی حیثیت نہ ہو کہ گلگت بلتستان کی میٹنگ GHQ میں چل رہی ہے اور وہ ساتھ والے کمرے میں چھپ کے بیٹھا ہے, جس کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے, جو اتنا بزدل ہے کہ حمزہ شہباز شریف کو 13 مہینے سے اس لیے جیل میں رکھا ہوا ہے کیونکہ لیڈر آف صدر مسلم لیگ نون مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز نیوز کانفرنس کر رہی تھی. ان کا کہنا تھا کہ آج بہت ہی افسوسناک دن ہے. شہباز شریف پر تو ریفرنس چل رہا تھا, اسی دوران ہی ان کو گرفتار کیا گیا. مزید کہا کہ 1.5 سال ہو گیا, میرے خلاف بھی آج تک ریفرنس دائر نہیں کیا گیا. شہباز شریف, ان کی اولاد اور اہلیہ کو عدالتوں کے چکر لگوائے گئے, ان کو اشتہاری بنا دیا گیا. PTI کو تنقید کرتے ہوئے کہا کہ نون میں سے شین کبھی نہیں نکلے گا. تو عمران خان کے جب تک یہ اس کے پاس بے ساکھیاں ہیں, وہ اپنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی رسی دراز ہے, جو اس کو مہلت ملی ہوئی ہے, اس کو وہ اپنی چالاکی نہ سمجھے. اور ادارے بھی جو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں, تو میرا یہ خیال ہے کہ اس چیز کے اوپر توجہ دی جانی چاہیے کہ ایک ایسے شخص کو آپ نے قوم کے سر پہ مسلط کر دیا ہے جس کو جو نہ صرف تجربہ کار ہے, بلکہ اس کو حکومت چلانے کا یا کوئی بھی ایسا کرنے کا کوئی اس کے پاس نہ ایکسپیرینس ہے, نہ عقل ہے, نہ فہم ہے, نہ فراست ہے. وہ ایک نادان دوست ہے جس نے ملک کو آج اس دوراہے پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ عمران خان سے زیادہ اداروں کو کسی نے بدنام کیا ہے, کسی نے ان کو سیاست کے لیے اپنے پیٹی سیاسی گین کے لیے استعمال کیا ہے. تو یہ اب سب کو یہ سوچنا پڑے گا کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ صرف شہباز شریف نہیں ہے. مسلم لیگ نون جو ہے وہ 22 کروڑ عوام کی, کروڑوں عوام کی جو پنجاب سے باہر کی ترجمانی کرتی ہے. تو مسلم لیگ نون کے ورکرز اس سب ڈیولپمنٹس پہ نظر رکھے ہوئے ہیں, عوام اس پہ نظر رکھے ہوئے ہیں. اگر عمران خان کو اسی طرح سپورٹ کیا جاتا رہا, ملک کو اسی طرح اندھیروں میں جھونکا جاتا رہا, تو یہ پھر مسلم لیگ نون کے ہاتھ سے بھی بات باہر چلی جائے گی. اور جہاں تک آخری بات اب میں یہ کر دوں کہ جہاں تک APC کا تعلق ہے, APC کے جو ایجنڈا ہے اس کا تعلق ہے, اس کی امپلیمنٹیشن کا تعلق ہے, تو آپ چاہے شہباز شریف کو گرفتار کریں, آپ چاہے مریم نواز کو گرفتار کریں, چاہے آپ یہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے مسلم لیگ نون کے شیروں کو گرفتار کریں, یہ تحریک انشاءاللہ تعالیٰ اب رکنے والی نہیں ہے. یہ تحریک چلے گی, یہ تحریک انشاءاللہ تعالیٰ پورے جذبے کے ساتھ چلے گی. اور اس کا میں یہ سن رہی ہوں کہ آپ آج استعفے دے دیں تو ہم کل نئے الیکشن کرا لیں گے. یہ سب مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ یہ آپ کا خوف ہے جو بول رہا ہے. آپ یہ الیکشن نہ کرا سکتے ہیں, نہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اتنی مہلت ملے گی. اتنی سیٹس پہ الیکشن کرانا کوئی آسان کام نہیں ہے, اور اگر آپ الیکشن کرائیں گے تو مسلم لیگ نون میدان میں کھڑی ہوگی, میدان میں لڑے گی. اور گلگت بلتستان میں آپ جو کر رہے ہیں, راتوں رات آپ نے جس طرح سے گلگت بلتستان کے الیکشن کو انجینئر کیا ہے, جس طرح سے آپ نے مسلم لیگ نون کے جو وہاں پر لوگ ہیں ان کو توڑنا شروع کیا ہے, جو پری پول ریگنگ آپ نے کی ہے, اور کیونکہ مسلم لیگ نون تھی وہاں پر, تو آپ کو الیکشنز کو ڈیلے کرنا پڑا. یہ جو کرونا اور یہ سب ہے نا, یہ سب بہانہ ہے. تو میں قوم کو اس پریس کانفرنس کے توسط سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ کیونکہ گلگت بلتستان تھوڑا مین سٹریم اس سے باہر ہے,
تو اس کے اوپر نظر رکھیں. مسلم لیگ نون انشاءاللہ تعالی ہارے یا جیتے گلگت بلتستان کے الیکشن میں، لیکن اتنی آسانی سے آپ کے لیے میدان کھلا نہیں چھوڑے گی. اگر آپ کو یہ کرنا ہے، اگر آپ کو انجینئرنگ کرنی ہے، اگر آپ کو یہ الیکشن سٹیل کرنا ہے، چھیننا ہے، تو پھر یہ آپ کو پاکستان کے عوام کی نظروں کے سامنے کرنا پڑے گا. آپ یہ کام چھپ کے نہیں کر سکتے. آپ اس کام میں کامیاب انشاءاللہ تعالی نہیں ہوں گے. آپ جو کریں گے وہ عوام کے سامنے آئے گا. تو یہ اس کے ریپرکشنز اگر مسلم لیگ نون کے لیے ہوں گے تو آپ کے لیے بھی ہوں گے. تھینک یو. ایک سیکنڈ دیکھیں، میں ون بائی ون. جی آپ یہ بتائیں کہ آپ نے پہلے بھی تحریک شروع کی، آپ کو گرفتار کر لیا گیا. نون لیگ میں اندر سے آوازیں آتی تھی کہ یہ کوئی پارٹی ہے، ایک شین لیگ ایک نون لیگ ہے. کیا آج افسوس کا مقام نہیں؟ یہ آپ کی پارٹی کے لوگ بھی کہتے تھے. اور دوسرا یہ بتائیں کہ آپ کب سے اپنی تحریک شروع کر رہے ہیں اور اسمبلی سے آپ دے رہے ہیں، باقی پارٹی کا اپنا موقع ہوا، آپ کو کیا موقع؟ آپ نے تو 2-3 سوال ایک ہی سوال میں کر دی. اچھا، لیکن میں ایک بات آپ کو بتاؤں، مسلم لیگ نون میں بہت طرح کے خیالات کے لوگ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اور میں جھوٹ نہیں بولوں گی، بالکل ہیں. میاں صاحب کا اور میرا جو بیانیہ ہے اس کا بوجھ اٹھانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. لیکن ایک چیز میں اپنے پورے ایمان کے ساتھ کہہ سکتی ہوں، جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں مسلم لیگ نون کے اور جو یہاں نہیں بیٹھے، سب دل سے مسلم لیگ نون نواز شریف کے بیانیے پہ دل سے لبیک کہتے ہیں. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ رانا صاحب کو انہوں نے گرفتار کر لیا منشیات جیسے بھونڈے کیس کے اندر. یہ میرے بھائی احسن اقبال صاحب بیٹھے ہیں، ان کو ایک لغو جو مطلب کیا کہنا چاہیے کہ وہ اتنا ایک عجیب سا الزام تھا اس کے اوپر، یہ جیل کاٹ کے آئے ہیں. لیکن کیا مسلم لیگ نون کو یہ توڑ سکے؟ مسلم لیگ نون کو الحمدللہ یہ نہیں توڑ سکے. اور یہ اگر مسلم لیگ نون کو انڈر ٹریمینڈس پریشر، ظلم اور ہتھ کنڈوں کے باوجود ون سائیڈڈ اکاؤنٹیبلٹی، جس کو اکاؤنٹیبلٹی کہنا اکاؤنٹیبلٹی کی توہین ہے، بچوں، بیویوں، بیٹیوں، بہنوں کو گھسیٹ کر. رانا صاحب کی وائف کس طرح رلتی رہی ہیں سڑکوں کے اوپر، شہباز صاحب کی بیٹی کس طرح سے عدالت میں جاتی رہی ہے، سرینا عیسیٰ کس طرح رلتی رہی ہیں عدالتوں کے اندر لاٹھی ٹیکتے ٹیکتے. تو بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اگر اتنے پریشر کے باوجود جو مسلم لیگ نون پر آیا، مسلم لیگ نون میں کسی نے آگے بڑھ کر اس کا دفاع کیا، کسی نے چپ رہ کر کیا، کسی نے کبھی کیا کبھی نہیں کیا، لیکن وہ سب مسلم لیگ نون کے ساتھ آج بھی متحد ہیں اور نواز شریف کو اپنا لیڈر نہیں بلکہ اپنا امام مانتے ہیں. اچھا میڈم، یہ فرمائی گا کہ آصم سلیم باجوہ صاحب کے والد سے پریس کانفرنس اکثر ہوتی ہیں، کیا ان کے خلاف آپ عدالت میں بھی جائیں گے؟ اور دوسرا، کیا میاں صاحب سے آپ کا رابطہ ہوا ہے میاں نواز شریف صاحب سے؟ اب اے پی سی میں مسلم لیگ نون کو لیڈ کون کرے گا؟ میرا رابطہ میاں صاحب سے دن میں 10 بار ہوتا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس کو لیڈ میاں صاحب خود کریں گے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جب میاں صاحب کے خلاف یہ آؤٹ آف دا وے اپیل لگی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو میں تبھی سمجھ گئی تھی کہ یہ اس لیے لگی ہے کہ یہ پریمپٹ کر رہے ہیں کہ آگے جو اب تحریک چلنے والی ہے یہ اس سے خوف کھا رہے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ مسلم لیگ نون کو کی جو ایک مورل ہائی گراؤنڈ والی پالیٹکس ہے جو ہمیشہ میاں صاحب نے کی ہے، تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے میاں صاحب کو واپس لے کے آئیں، ان کو جیل میں بند کریں، ان کی آواز بند کریں. تو یہ میں منصوبہ پہلے دن سمجھ گئی تھی. تو یہ جو ایبسکانڈر ڈکلیئر کرنے والا ساری ایکسرسائز ہوئی ہے نا، یہ اسی چیز کا ایک حصہ ہے. تو مسلم لیگ نون کو الحمدللہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، ان کو نواز شریف صاحب لیڈ کریں گے. وہ جس کو چاہیں گے ذمہ داریاں دیں گے. پارٹی ان کی آواز پہ لبیک کہتی ہے، ان کے جو انسٹرکشنز ہوتی ہیں، ڈائریکشنز ہوتی ہیں، ان کو حکم مان کے چلتی ہے، اور وہ فیئر ہوتی ہیں، وہ کسی ایک کے حق میں نہیں ہوتی. وہ میں ان کی بیٹی ہوں، میرے حق میں بھی نہیں ہوتی. آج انہوں نے یہ انسٹرکشن دی تھی مجھے، اور جو کہ میں نے خود بھی کرنا تھا کہ احسن صاحب کیونکہ سینئر ہے تو پہلے ان کو بولنے کی باری دی جائے.
تو وہ بہت فیئر آدمی ہے. اور آپ یہ نہ سمجھے کہ شہباز شریف کے ساتھ کو جیل میں بند کرنے سے شاید یہ تحریک کو کوئی نقصان پہنچے گا، بلکہ اس تحریک کو اور اس میں جذبہ آئے گا، اس میں آگ بھڑکے گی. اب جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے اور نہیں بیٹھے، اور مسلم لیگ نون کے جتنے بھی یہ کارکن یہاں کھڑے اور نہیں کھڑے اور پریس کانفرنس کو آج دیکھ رہے ہیں، وہ سب نواز شریف بھی ہیں، وہ شہباز شریف بھی ہیں، اور وہ سب آگے بڑھ کر ہراول دستہ بنیں گے. عاصم سلیم باجوہ صاحب کا جو ہے، دیکھیں ہمارے وقت میں تو ایک اشتہاری عمران خان سپریم کورٹ جا کے پاناما کیس میں اپلیکیشنز دے رہا تھا اور حاضر ہو رہا تھا. اس وقت اس کو عدالت نے نہیں، یہ بھی ہم دیکھ رہے تھے، اس وقت سو موٹو بھی آ رہے تھے، اس وقت فون کر کے یہ بھی کہا جا رہا تھا عمران خان کو کہ بھائی ادھر ادھر نہ پھرو، لاک ڈاؤن نہ کرو، ہمارے پاس درخواست لاؤ. تو سب سے پہلے تو عدلیہ کو اس کا خود نوٹس لینا چاہیے، بالکل لینا چاہیے. کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے بہت کمال کی بات کی ہے اور بہت میں کہتی ہوں بہادری دکھائی ہے جب جسٹس اطہر من اللہ نے یہ بات کی کہ ایس سی پی سے جو ڈیٹا غائب ہوا ہے، ایس سی پی سے ڈیٹا غائب کیسے ہوا ہے؟ وہ تو پبلک پراپرٹی ہے بھائی، وہ تو ہے ہی پبلک کے لیے، اور اوپر سے آپ الٹا اس کے اوپر اسٹے لینے کے لیے آ گئے. تو یہ بہت بڑی بات ہے، عدالتیں سب دیکھ رہی ہیں. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ عدالتوں میں جتنے بھی ججز ہیں وہ سب انصاف اگر کرنا چاہتے ہیں، سب نہیں تو میجورٹی ایسی ہے جو انصاف قانون اور آئین پہ چلنا چاہتی ہیں، ان کے لیے بہت بڑی پرابلم ہے. ڈیمڈ اف یو ڈو، ڈیمڈ اف یو ڈونٹ. مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز نیوز کانفرنس کر رہی تھی. ان کا کہنا تھا کہ شہباز شریف اور ان کی اولاد اور اہلیہ کو عدالتوں کے چکر لگوائے گئے، ان کو اشتہاری بنا دیا گیا. پی ٹی آئی کو تنقید کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ نون میں سے شین کبھی نہیں نکلے گا. نیب کو نہ وزراء کی کرپشن نظر آتی ہے، نہ بنی گالہ کا اچانک ریگولرائز ہونا نظر آتا ہے. شہباز شریف کو اپنے بھائی سے وفاداری کی سزا ملی ہے. مزید کہا کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ ہے، نون میں سے شین نکالنے والوں کی چیخیں نکل جائیں گی. مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز نیوز کانفرنس کر رہی تھی. ان کا کہنا تھا کہ آج بہت ہی افسوسناک دن ہے. انہوں نے کہا کہ شہباز شریف اور ان کی اولاد اور اہلیہ کو عدالتوں کے چکر لگوائے گئے، ان کو اشتہاری بنا دیا گیا. پی ٹی آئی کو تنقید کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ نون میں سے شین کبھی نہیں نکلے گا. نیب کو نہ وزراء کی کرپشن نظر آتی ہے، نہ بنی گالہ کا اچانک ریگولرائز ہونا نظر آتا ہے. شہباز شریف کو اپنے بھائی سے وفاداری کی سزا ملی ہے. مزید کہا کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ ہے، نون میں سے شین نکالنے والوں کی چیخیں نکل جائیں گی. مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز نیوز کانفرنس کر رہی تھیں. ان کا کہنا تھا کہ آج بہت ہی افسوسناک دن ہے. شہباز شریف پر ریفرنس چل رہا تھا، اسی دوران ان کو گرفتار کیا گیا. مزید کہا کہ 1.5 سال ہو گیا، میرے خلاف بھی آج تک ریفرنس دائر نہیں کیا گیا. شہباز شریف، ان کی اولاد اور اہلیہ کو عدالتوں کے چکر لگوائے گئے، ان کو اشتہاری بنا دیا گیا. انہوں نے مزید کہا کہ پی ٹی آئی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ نون میں سے شین کبھی نہیں نکلے گا. نون کو نہ وزراء کی کرپشن نظر آتی ہے، نہ بنی گالہ کا اچانک ریگولرائز ہونا نظر آتا ہے. شہباز شریف کو اپنے بھائی سے وفاداری کی سزا ملی ہے. مزید کہا کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ ہے، نون میں سے شین نکالنے والوں کی چیخیں نکلیں گی. پر الزامات ثابت شدہ ہیں، وہ کھلے عام کیوں پھر رہا ہے؟ اس کو کوئی عدالت پوچھنے کی ضرورت کیوں نہیں رکھتی؟ یہ سوال تو اٹھے گا. جی مریم، ایک رات اگر آپ کے گھر کا بتایا میں وہاں پر پروٹیسٹ ہوتا ہے اور وہاں پر لوگ پھر منہ پہ ڈھانپ کے آتے ہیں اور احتجاج کر کے جاتے ہیں، اور آج جو ہے شہباز شریف بھی گرفتار ہوتے ہیں. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ مماثلت ہے نواز شریف کو چپ کرانے کی؟ اور ساتھ ساتھ یہ بھی فائنلی بتائیے گا کیا ابھی بھی آپ کو پاکستان کا عدلیہ پر اعتماد ہے کہ آپ لوگوں کو انصاف ملے گا؟ کیونکہ نواز شریف صاحب کا کیس بھی ابھی پینڈ ہے اور اب شہباز صاحب کو اگر ریلیف ملے گا تو وہیں سے ملے گا. تو اس حوالے سے بتائیے گا. 2 چیزیں آپ نے پوچھی ہیں. ایک تو کل جو میاں صاحب کے ریزیڈنس کے نیچے احتجاج ہوا ہے، سب سے بڑا اس احتجاج کا جو اس احتجاج کو ایکسپوز کرنے والا پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ ان لوگوں میں اتنی ہمت نہیں تھی، ان لوگوں میں اتنی جرت نہیں تھی
کہ وہ اپنے منہ ڈھکے بغیر آ جائیں. انہوں نے, میں آپ کو بتاتی ہوں, انہوں نے ہوڈیز پہنی ہوئی تھی جو ہوڈیز نے ان کے ماتھوں تک کور کیا ہوا تھا, اس کے بعد انہوں نے اپنے چہرے ایسے ڈھکے ہوئے تھے. اگر اتنا ہی آپ اس کاز میں بلیو کرتے ہیں تو چہرے ڈھک کے کیوں آئے تھے بزدلوں کی طرح؟ اور پھر اس کے بعد میں نے پڑھا کہ پی ٹی آئی نے اس کو کمپلیٹلی ڈس اون کر دیا. تو نامعلوم افراد ہوتے ہیں. ان کو میں یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ جو نواز شریف جیلوں سے نہیں ڈرا, جو نواز شریف اپنی بیوی کو بستر مرگ پہ چھوڑ کر جیل برداشت کرنے, اپنی بیٹی جس کو وہ ہمیشہ ساتھ پردوں میں رکھا کرتا تھا اور اپنی بیٹی کے بارے میں اوور پروٹیکٹیو تھا, وہ اس کو پکڑ کے, ایک خاندانی روایات ہوتی ہے نا, ہمارا ایک مشرقی خاندان ہے, وہ اس کو جیل میں گیا, اس کے ساتھ 2 دفعہ اس کی بیٹی جیل گئی, اس نے وہ بھی برداشت کیا, اس نے بیماری میں جیل رہنا برداشت کیا, اس نے سب ظلم برداشت کیے, لیکن وہ اگر پیچھے نہیں ہٹا, اب پہلے سے بھی زیادہ وہ اس چیز پہ نہ صرف مضبوط ہے, مضبوطی سے قائم ہے, بلکہ وہ اور زیادہ اس کے اوپر بڑھ چڑھ کے اپنا رول پلے کرنا چاہتا ہے. تو ایسے انسان کو ڈرانا دنیا کی سب سے, اور یہ سوچنا کہ وہ ڈر جائے گا ایسے ہتھ کنڈوں سے, یہ دنیا کی سب سے بڑی بے وقوفی ہے بھائی. تھینک یو. دوسرا سوال کیا تھا؟ آپ ابھی بھی پاکستان کی عدلیہ سے سوچ رہے ہیں کہ آپ کو ریلیف ملے گا, کیونکہ شہباز صاحب کو بھی اگر ریلیف ملے گا تو عدلیہ سے ملے گا, آپ وہ فوراً بات کریں گی, اور نواز شریف صاحب بھی, کیونکہ ان جج صاحب کو تو دیکھیں, میں آپ کا سوال سمجھ گئی. مجھے عدلیہ سے ابھی بھی پوری امید ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عدلیہ نے اگر پریشر میں آ کے پہلے کچھ فیصلے ایسے کیے بھی ہیں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس طرح میڈیا کے اوپر پریشر ہے, جس طرح سیاستدانوں کے اوپر پریشر ہے, اس طرح عدلیہ پہ بھی پریشر ہے. لیکن اب جبکہ پریشر ڈالنے والے کمزور ہوتے نظر آ رہے ہیں, اور ہو رہے ہیں, ہمیشہ سدا طاقت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے, تو مجھے امید ہے, اور مجھے یہ بہت قوی امید ہے, اور مجھے یہ ہوپ بھی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو آئین اور قانون پہ چلنے والے ججز ہیں وہ ضرور انصاف دیں گے, اور وہ ضرور انشاءاللہ تعالیٰ انصاف پہ مبنی فیصلے دیں گے. وہ نہ صرف عدلیہ کو آزاد کرائیں گے اپنے فیصلوں کے تھرو, بلکہ عدل کو بھی آزاد کرائیں گے, جس کے اوپر لوگوں نے ایک سوالیہ نشان اس وقت لگایا ہوا ہے. تو یہ عدلیہ کی عزت کا بھی معاملہ ہے, یہ صرف سیاستدانوں کی عزت کا معاملہ نہیں ہے, یہ عدلیہ کی عزت کا بھی معاملہ ہے, اور جو دھبے عدلیہ پہ لگے ہیں وہ دھبے عدلیہ کو اب دھونے پڑیں گے. اچھا مریم, یہ بتائیے کہ ایک عام تاثر یہ جا رہا ہے کہ آپ کی جو ہارٹ لائن ہے, جو سخت موقع ہے, وہ مسلم لیگ نون کے لیے تھوڑے سے پرابلم کریٹ کرتا ہے. دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرا اور میاں صاحب کا جو بیانیہ ہے سب کے بس کی بات نہیں, اس کو برداشت کر سکے. وہ برداشت کرنے والے نون لیگ میں اکثریت میں ہے یا اکثریت میں؟ اکثریت میں, اور اقلیت میں اگر جو ہیں بھی وہ بھی دل سے اس بیانیے کے ساتھ ہے. میں جو بھی ہیں میں ان کے دل کی بات سمجھتی ہوں, ورنہ وہ مسلم لیگ نون میں نہ ہوں, ان کے لیے بہت ساری چوائسیز ہیں. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ان کے پاس بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس سے لوگوں کی مجبوریاں ان کے پاس ہوتی ہیں, یہ ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. تو ایسے میں ہر انسان آگے بڑھ کر وہ مقابلہ نہیں کر سکتا. ان کا ساتھ رہنا, ان کا جماعت میں رہنا, ان کا نواز شریف کو لیڈر ماننا, ان کا سامنے آ کر ان کو ڈیفینڈ کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ دل سے اس بیانیے کے ساتھ ہیں. ورنہ بات سنیں, جتنی جیلیں یہ سب برداشت کر رہے ہیں, ان کو تو مسلم لیگ نون چھوڑ دینی چاہیے تھی. مجھے بالکل آواز نہیں آ رہی. ایسا کرتے پہلے وہ پوچھ لیں پھر آپ پوچھ لیں. ان کا اپنا انڈیویجل روڈ میپ کیا ہے اس گرفتاری کے حوالے سے؟ کافی یہ لیا جاتا ہے کہ آپ آج ہی کی گرفتاری کو اپوزیشن پارٹیز کے ساتھ لیٹ کر کے ان کے پلیٹ فارم پہ جا کے کریں گے. نہیں, میں جو ہمارا روڈ میپ ہے وہ بن بھی رہا ہے, کچھ حد تک بن بھی چکا ہے, تو وہ روڈ میپ میں اس پریس کانفرنس میں تو نہیں بتا سکوں گی. وہ ہم سب مل کے بیٹھ کے اس کے اوپر پارٹی محنت کر رہی ہے. اور جو آپ نے بات کی تھی نا, جو لوگ مسلم لیگ نون کو ٹوٹتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں, اب دیکھیں کہ کوئی بھی ہم اصول کی جب بات کرتے ہیں تو یہ جو ان کے ذاتی ملازم ہیں جن کو ایڈوائزرز کہتے ہیں یا ان کے جو ترجمان ہیں,
وہ ہمیشہ یہ بات لے کے آ جاتے میم شین نون. یہ باتیں میں 40 سال سے سن رہی ہوں. یہ باتیں مشرف دور میں بھی ہوا کرتی تھی, غلام اسحاق مرحوم کے دور میں بھی ہوا کرتی تھی. جس نے مسلم لیگ نون کو توڑنے کا خواب دیکھا ہے وہ خود ہسٹری ہو گیا ہے. وہ اس خواب کو لے کے دل میں لے کے قبر میں چلا گیا ہے, اور اگر کوئی قبر میں نہیں گیا تو وہ یہی حسرت لے کے ہمیشہ تڑپتا رہے گا. یہ حسرت ان کی پوری نہیں ہوگی کبھی انشاءاللہ. بینش نہیں, آپ نے میری آواز کھولی تو میں نے اٹھا دی. میاں صاحب انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی پاکستان واپس آئیں گے, اور میاں صاحب کے لیے اپنے وطن سے دور رہنا بہت مشکل ہے اس عمر میں. 72 ایئرس کی عمر میں جس انسان نے اپنا خون پسینہ ہر چیز پاکستان کو دی ہو, جس کی بیوی کی والد کی قبر پاکستان کے اندر ہو, اور وہ اس قبر پہ روز جاتا ہو, اس کے لیے بہت مشکل ہے اپنے ملک سے دور رہنا. اور وہ جینوئنلی جب تک ان کے جو ہارٹ کے اسپیشلسٹ ہیں, جب تک ان کا جو ہارٹ کا سرجن ہے, کیونکہ ان کی ایک سرجری ہونا باقی ہے ہارٹ کی. میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک ان کی میجر آرٹری 95% بلاکڈ ہے. تو نہ مسلم لیگ نون, نہ میں بطور بیٹی, نہ ان کے وہ 3 بچے جو ان کے ساتھ ادھر لندن میں ہیں, نہ یہ جو ہمارے سب سینئر ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور نہ پاکستان کے عوام جن کے اندر مسلم لیگ نون کی بہت بڑی تعداد ہے, کوئی نہیں چاہتا کہ وہ علاج کے بغیر واپس آئیں. اور ہاں, علاج وہ اپنا کرائیں گے انشاءاللہ, جیسے ہی کووڈ کھلے گا ان کی سرجری کا ہوگا. لیکن وہ بیمار تو ہیں, لیکن ان کا جذبہ بیمار نہیں ہے. وہ بڑے آرام سے انشاءاللہ پوری قوت کے ساتھ PMLN کو لیڈ کریں گے. یہ خوشخبری میں پاکستانیوں کو بھی دوں گی, یہ خوشخبری میں میڈیا کے ذریعے اپنے کارکنان کو بھی دوں گی. تو اب وہ لوگ جو ان کو جو سمجھتے تھے کہ نواز شریف کو سیاست سے باہر کر دیا, وہ ہاتھ ملتے رہ جائیں. جی last 2 questions please. I can't hear you. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ایک سال ہوا کہ واجپئی صاحب کی پالیسی جو ہے وہ بدلتی رہی. کبھی وہ مفاہمت کی بات کرتے رہے, کبھی وہ لڑنے کی بات کرتے رہے, جبکہ میاں محمد نواز جی کا سانس سے ایک تھا, وہ لڑنا چاہتے ہیں, وہ ملک کے لیے جیسے بھی ان کا ایک نظریہ ہے اس پہ کھڑے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مفاہمت کی اس میں آپ کی پارٹی ڈیسائسو لانگ مارچ کا بھی آپشن ہے. کیا ہوا؟ کون سے 10 سوال؟ میں ان 10 سوالوں کو مذاق سمجھتی ہوں. وہ کرنے والا بھی مذاق ہے, اس کا جواب دینا جو ہے وہ ان کو ڈگنیفائی کرنے والی بات ہے جو وہ ڈیزرو نہیں کرتے. اس لیے میں اس قسم کی لغو اور بیہودہ باتوں کا جواب نہیں دینا چاہتی. جی ایک سیکنڈ. اور بلا کے جو ہے وہ یہ کہا تھا کہ آپ کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے نہ کریں. کیا جب یہ بات ہوئی مولانا نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ پیغام دیا گیا ہے؟ دوسرا یہ آپ کی سوال کہ جب آپ کے لیے باجوہ آپ نے بھی کیا, ابھی بھی فرمایا, اگر کوئی ادارہ کارروائی انیشیٹ نہیں کرتا تو کیا آپ کی طرف سے پہنچ جائے گی؟ تھینک یو. آپ کا پروگرام میں نے دیکھا تھا جس کے اندر یہ انکشاف ہوا تھا. یہ بہت سیریس انکشاف ہے, لیکن مجھے یا مولانا صاحب کو یا پوری PMLN کو یا عوام کو اس انکشاف کی وہ اس کی ویلیڈیٹی کی اور اس کی ویلیڈیشن کی ضرورت نہیں ہے.
اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ میاں صاحب کے ساتھ کیا ہوا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ میاں صاحب کے پیناما کر کے اس میں سے اقامہ نکل آیا. اس کے بعد ان کو ارشد ملک جیسے ججز کو بلیک میل کر کے سزا دی گئی. تو اس میں کوئی دو رائے ہی نہیں ہے, کوئی انکشاف کرے یا نہ کرے, کہ نواز شریف کے ساتھ ظلم ہوا, نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی, اور نواز شریف کی آڑ میں اس ملک کے ساتھ ظلم ہوا, عدلیہ کے ساتھ ظلم ہوا, اور ہر جمہوریت پسند انسان کے ساتھ ظلم ہوا. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. ہاؤ ایور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ایک سٹارٹلنگ ریولیشن ہے, یہ بہت ایک شاکنگ ریولیشن ہے, جس کی نہ صرف تحقیقات ہونی چاہیے بلکہ میں اپنی پارٹی سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ اس کو آخری حد تک لے کے جانا چاہیے, اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, اس کی جو تفصیلات ہے وہ عوام کے سامنے آنی چاہیے. بہت بہت شکریہ. صدر مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نیوز کانفرنس کر رہی تھیں. ان کا کہنا تھا کہ آج بہت ہی افسوسناک دن ہے. شہباز شریف پر تو ریفرنس چل رہا تھا, اسی دوران ہی ان کو گرفتار کیا گیا. مزید کہا کہ 1.5 سال ہو گیا, میرے خلاف بھی آج تک ریفرنس دائر نہیں کیا گیا. شہباز شریف, ان کی اولاد اور اہلیہ کو عدالتوں کے چکر لگوائے گئے اور ان کو اشتہاری بنا دیا گیا. پی ٹی آئی کو تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نون میں سے شین کبھی نہیں نکلے گا. نیب کو نہ وزراء کی کرپشن نظر آتی ہے, نہ بنی گالا کا اچانک ریگولرائز ہونا نظر آتا ہے. شہباز شریف کو اپنے بھائی سے وفاداری کی سزا ملی ہے. مزید کہا کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ ہے, نون میں سے شین نکالنے والوں کی چیخیں نکلیں گی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے. خبر سب سے پہلے. ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے.